Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. This is Sajjad Malik with new lecture. Today I am going to tell you a very interesting use of would. Very interesting use of would. It is one of the modal verb. Primarily, if you take that, would is called a modal verb as well. But there are different uses of it. Look at this. It's going to be a lecture number 39 on grammar. So, use of would and would that. These are two separate things. So, would. Basically, ये अगर ले तो इसको एक मॉडल वर्ब कहेंगे हम. लेकिन यहाँ पर मैं इसके डिफरेंट यूजेस करने जा रहा हूँ. आपको बताने जा रहा हूँ कि किस मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको सिर्फ मॉडल वर्ब नहीं इसको लिया जा सकता. कहीं पर ये ऑक्सिलरीज का भी काम देता है, कहीं फैसिलिटेटर भी होता है और कहीं मॉडल वर्ब भी होता है. और किसी जगह पर ये काश के मानी में आता है. जैसा कि वुड दैट का मतलब होता है काश. अब ये इसके 5 डिफरेंट यूजेस हैं. लुक एट दिस फर्स्ट वन. लुक इट क्लोजली. इट शोज द सेकंड फॉर्म ऑफ विल. ये विल की पास्ट फॉर्म को शो करता है. अगर हम इसका पास्ट यूज करेंगे विल का तो वुड होगा. लुक एट दिस. विल की दूसरी फॉर्म के तौर पर जब माजी में मुस्तकबिल ज़ाहिर करना हो, विल की ये दूसरी यानी माजी पास्ट फॉर्म के तौर पे आता है जब हमने माजी में मुस्तकबिल को ज़ाहिर करना हो. सो लेट्स हैव इट्स एग्जांपल फर्स्ट. अब ये देखिए बेटा, उसने कहा वो लाहौर जाएगा. उसने कहा. अब उसने कहा ये माजी में है बेटा. आपको जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट ईयर में, तो बॉयज़ तो नहीं खैर पढ़े, मैं उनको क्लियर कर दूं. यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन पहले देखें. उसने कहा, ही सैड. अब यहाँ पर कंजंक्शन आएगी डैट के लिए. ही सैड दैट ही वुड गो टू लाहौर. ही सैड दैट ही वुड गो टू लाहौर. अब देखिए, ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपकी, और ये है कंजंक्शन, और ये है आपकी, इसको कहेंगे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये है आपकी बेटा प्रिंसिपल और मेन क्लॉज इसको कहा जाता है. इसको प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोलते हैं. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है. इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलेंगे आप, इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं. आप देखेंगे अगर आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट एक क्लॉज हो और एक कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज उसमें एक ही होती है. जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक से ज़्यादा हो सकती है. अब ये आपकी है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज. अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हर सूरत पास्ट में जाना होगा. मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंडर, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, सपोज ये होता ही सेज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस भी टेंस में होती, चाहे वो अगर प्रेजेंट में होती यानी ही विल गो टू लाहौर तो एक्सेप्टेबल. अगर ये फ्यूचर में होती, ही सेज दैट, प्रेजेंट में ही सेज दैट ही गोज टू लाहौर, ये हो गया प्रेजेंट टू प्रेजेंट. अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरह से है, ही सेज दैट ही विल गो टू लाहौर, और अगर अब ये पास्ट में आ रही है, ही सेज दैट ही वुड गो टू लाहौर, तो एक्सेप्टेबल. अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो तो एक्सेप्टेबल होती है. अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, लाइक ये होता है ही विल से, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में हो सकती है.
کیونکہ دو فیوچر یوز نہیں ہوتے. یاد رکھے گا آپ اس کا پریزنٹ سمپل کے اندر ڈیفینٹ ایکٹیو وائس جب میں نے کروایا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ رول بتایا ہوا ہے. ہاں یاد رہے کہ اگر آپ کی پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں ہے, اگر آپ کی پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں ہے تو سبارڈینیٹ کلاس کو ہر صورت پاسٹ ٹینس میں ہی جانا پڑے گا. اگر وہ پہلے سے پاسٹ میں ہے تو اسے پاسٹ پرفیکٹ میں بدلیں گے آپ. اگر وہ پہلے سے پاسٹ میں ہے اور انفلوئنس لینا ہے تو وہ ماڈیفائر ایسے کرے گا, پھر اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں جانا ہوگا. ہاں ایکسیپشنز ہیں. اگر آپ کی پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں ہے اور سبارڈینیٹ کلاس میں کوئی یونیورسل ٹروتھ آ گیا, کوئی ریلیجیس ٹروتھ آ گیا, لائک ہی سیڈ دیٹ اللہ از ون, ہی سیڈ دیٹ ارتھ از راؤنڈ, دی ارتھ از راؤنڈ, سوری, ہی سیڈ دیٹ گریڈ از اے کرس, he said that honesty is the best policy, he said that water is colorless. یہ یونیورسل ٹروتھ اگر آ گیا یا ریلیجیس ٹروتھ, ٹروتھ کا بیٹا مطلب ہوتا ہے سچائی, سچائی اس کا ترجمہ ہے. سچائی کا مطلب ہوتا ہے جو موجود ہو. سچائی کبھی ماضی نہیں ہوتی بیٹا, کبھی پاس نہیں ہوگی, کبھی فیوچر نہیں ہوتی. سچائی ہمیشہ پریزنٹ رہتی ہے. اس لیے ایکسکیوز می بیٹا, اگر آپ کا ای سیٹ اگر پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں آ گئی تو سبارڈینیٹ کلاس کو ہر صورت پاس میں جانا ہوگا. اس طرح سے اب یہاں ول آ رہا تھا, وہ لاہور جائے گا تو ول کا پاس ہوا وڈ, تو اب اس کا ترجمہ کچھ یوں بنا, ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ گو ٹو لاہور. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اس کی, لک ایٹ دس. اس نے کہا برہان مباحثہ میں حصہ لے گا. اس نے کہا, اگین ہی سیڈ, پرنسپل کلاس آپ کی پاسٹ ٹینس میں آ گئی. یہ دیکھیں ہی سیڈ, یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا, تو برہان کا مباحثہ میں حصہ لینا اٹس ناٹ اے یونیورسل ٹروتھ, اٹس اے روٹین ایکٹیویٹی. سو ہی سیڈ دیٹ برہان وڈ ٹیک پارٹ ان دی ڈیبیٹ. ہی سیڈ دیٹ برہان وڈ ٹیک پارٹ ان دی ڈیبیٹ. اب اس کا بیٹا یہ ایک یوز ہو گیا کہ ہم اسے ول کے پاسٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دوسرا اس کا وڈ کا یوز ہے بیٹا, اٹ شوز دی ہیبیچول ایکشن ان دی پاسٹ. ماضی میں جب ہم گزشتہ دور میں, گزرے دور میں عادتاً جو کام کرتے ہیں, جو کہ روٹین میں معمول کے مطابق کام کرتے رہے ہیں, گزشتہ زمانے میں کسی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی, ہم صبح اٹھتے, سیر کو جاتے, کھانا کھاتے, نہاتے, کرکٹ کھیلتے, کتابیں پڑھتے, دوستوں سے ملتے, نانی اماں گھر جاتے, لائک تھنگس لائک دیٹ, جو معمول میں ہم ایک روٹین میں کام کرتے. تو کرتے ہیں نہیں, میں نے بولا اس پاسٹ, کرتے یہ ماضی ہوتا ہے بیٹا. مطلب تا تی تے ہمیشہ ایسے فوراً ذہن میں نہ آ جائے, پریزنٹ سمپل ہے, اس کے بعد تا ہے, تی ہے, تے ہے آئے گا تو وہ پریزنٹ سمپل ہوئے گا. ادروائز اکیلا تا تی تے آ گیا تو یہ پاس یا پاس پرفیکٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں, عادتاً ہم جو کام کرتے ہیں روٹین کے مطابق, وہ صبح سویرے اٹھتا اور نماز ادا کرتا ہے تو نہیں نا, غور کریں اس پہ. وہ صبح سویرے اٹھتا اور نماز ادا کرتا. He would get up early in the morning and offer his prayer. He would get up early in the morning and offer his prayer. وہ کئی گھنٹے کام کرتا, وہ کئی گھنٹے کام کرتا. He would work for many hours. He would work for many hours. I could say easily, in my youth I would work for 16 hours at a stretch. جب میں جوان تھا تو میں 16 گھنٹے کام کرتا, میں لگاتار 16 گھنٹے کام کرتا. When I was young, I would work 16 hours at a stretch daily. ایک اور ایگزامپل لیتے, ہم روزانہ ورزش کرتے, ایک معمول کی ایکٹیویٹی ہے, ایک عادتاً یہ کام ہوتا ہے, ایک ہیبیچول ایکشن ہے. So we would take exercise daily. We would take exercise daily. یہ بیٹا اس کے دو یوزز ہوئے. تیسرا اس کا یوز ہے to ask some question politely, کس سے بڑے شائستہ سے انداز میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے. to request humbly, بڑے مؤدبانہ اور التجائیہ انداز میں کسی سے درخواست کرنے کے لیے. look at this, یہ would use, تیسرا اس کا یوز ہوتا ہے درخواست یا مؤدبانہ التجا یا شائستگی سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے. کوئی درخواست کرنی ہے, کسی سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, کوئی بڑا ہی ہمبل قسم کی آپ کسی سے کوئی پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, انٹریٹیز
دیٹ از کالڈ مؤدبانہ التجا ہوتا ہے انٹریٹی. آپ انٹریٹ کرنا چاہ رہے ہو یا پولائٹلی کسی سے ریفائننس کے ساتھ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو کسی سے, would you please accompany me, would you please lend me your pencil, would you please help me, would you please help me, would you please introduce yourself to me, I would like to call you, I would like to talk to you, I would like to ask something from you, like یہ شائستگی پولائٹنس ہے. اس میں پاسٹ کا آنسر نہیں آنا. اب وہ کیسے ہوگا اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. کیا آپ اس کی دوبارہ وضاحت کریں گے ہے فیوچر, ہے پلین فیوچر, لیکن چونکہ آپ اس کے اندر ایک ریفائننس اور پولائٹنس لے کے آ رہے ہیں اور اس میں ریکویسٹ التجا کا انداز بھی شامل ہے, تو مؤدبانہ انداز کو اپناتے ہوئے بہتر مینرزم یہ ہے کہ اگر ول لگا لیں, ہاں ایک سوال آ سکے ول لگا لیں تو نہیں, غلط نہیں ہوگا, لیکن وہ ان فیکٹ رولز کو وائلیٹ کرے گا ہوگا. بٹ ویکر آپشن, دی اسٹرانگسٹ آپشن از کہ آپ وڈ کا یوز کریں گے. ایسی صورت میں آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا اینکر پرسنس ہیں یا کوئی اسٹیج سیکرٹری ہے تو وہ کسی گیسٹ کو بلایا, آئی ووڈ لائک ٹو کال دس پرسن اپون دی اسٹیج, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور نیم, آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس, لائک اس طرح سے آپ نے یہ اکثر اسپیچز میں سنا ہوگا. تو یہ وڈ کا جو ہے یہ شائستگی یا پولائٹنس کے لیے, ہم پر ریکویسٹ کے لیے آتا ہے. کیا آپ اس کی دوبارہ وضاحت کریں گے؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, آپ نے کہا کیا آپ اس کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہیں گے یا کریں گے؟ would you explain it again? اب آپ آگے دیکھیں ریکویسٹ کا انداز. کیا مہربانی فرما کر آپ مجھے اپنی کار ادھار دیں گے؟ یو وانٹ ٹو گو سم ویئر, آپ کے کسی فرینڈ کے پاس گاڑی شاڑی ہے تو آپ اس سے گاڑی, کوئی بھی چیز ایسی آپ لینا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک گاڑی کی ایگزامپل لی, اگر گاڑی والی پوزیشن میں ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں, اگر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو بائک بھی مانگ سکتے ہیں, کسی سے اس کی پینسل بھی مانگ سکتے ہیں. انداز یہی رہے گا. کیا مہربانی فرما کر آپ مجھے اپنی کار ادھار دیں گے؟ would you please lend me your car, would you please lend me your car. کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گے یا کرو گی؟ دونوں کے لیے سیم ہے. آپ کس سے پوچھتے ہیں انٹروڈکشن میں ہوتا ہے would you please introduce yourself to me, تو اب آپ پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گے, کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ تو پولائٹ وے یہ ہے would you like to tell me your name, would you like to tell me your name. آپ پھر وڈ کے ساتھ اس کو, اگر آپ مہربانی کا اس میں آنسر شامل کرنا چاہیے, کیا آپ برائے مہربانی یا مہربانی کر کے مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گے, تو پھر آپ اس میں اگر ایسے آ جائے گا تو پلیز ڈال دیں گے. جہاں پہلے اوپر والی پوزیشن ہے اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گا. would you please like to tell me your name, would you please like to tell me your name. پھر یہاں پر آپ verb سے پہلے آپ پلیز انٹروڈیوس کروا دو گے. اب دیکھیں بیٹا, یہ اس کا تیسرا, پہلا میں نے بتایا یہ پاسٹ, ول کا پاسٹ ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا یہ معمول کو ایک پاس کے اندر جو عادتاً ہم کام کرتے تھے اس عادت کو ظاہر کرتا ہے. تیسرا ہے پولائٹنس کے لیے, ریکویسٹ کے لیے, انٹریٹیز کے لیے, اور ہمبل ریکویسٹ اور انٹریٹیز کے لیے. اب فورتھ یوز ہے اس کا بیٹا, ویری امپورٹنٹ ون, ٹو شو سم کنڈیشن ان اے سینٹینس. فکرے میں یہ کسی شرط کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے کنڈیشنل سینٹینسز یقیناً کیے ہوں گے. تو اگر میں انفیکٹ رائٹ نو اپنے ان سیکشن سے مخاطب نہیں ہوں جو 4 میں پڑھاتا رہا ہوں, انفیکٹ آئی نو کہ میں تمام سیکشنز جو پارٹ 2 میں ان سے مخاطب ہوں. آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے کنڈیشنل سینٹینسز پہلے کیے ہیں یا نہیں کیے, اس وجہ سے میں اس کو فارمولا آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اگر کنڈیشنل 2 میں ہم آئے, جسے کہا جاتا ہے کنڈیشنل امپروبیبل, اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل امپروو. آگے میں کنڈیشنل کے اوپر جب لیکچر دوں گا انشاءاللہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو ابھی اس میں مینیج کریں کہ وڈ کا یوز کہاں ہو رہا ہے. کنڈیشنل 2
کنڈیشنل امپروبیبل میں ایک حصہ بیٹا اس کا پاسٹ میں ہوتا ہے اور ایک فیوچر میں ہوتا ہے. جب فیوچر پاسٹ کے بعد فیوچر آئے گا تو کیا کریں گے ہم؟ یس وڈ لگائیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہاں دیکھیے اگر اس نے محنت کی تو کامیاب ہو جائے گا. اگر اس نے محنت کی, اب غور کریں یہ پاسٹ ہے کی اور یہ ہو جائے گی تو یہ فیوچر ہے. اب اس کا فارمولا کچھ اس طرح سنٹیکس ہے. اف کے بعد آپ نے جو کنڈیشنل پارٹ ہے, جو شرط والا حصہ, اس میں پاسٹ سمپل یوز کریں گے, اور جو کنکلوسیو پارٹ ہے اس میں وڈ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم دیں گے. یس آئی ہرڈ یور کوشچن. میں نے سن لیا آپ کا سوال. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہے آئی وی بھی آ جائے تو وڈ ہی لگائیں گے. جی بیٹا شوڈ نہیں لگائیں گے, وڈ ہی لگائیں گے چاہے آئی وی بھی آپ کا سبجیکٹ ہو جائے. اچھا یہاں اگر اس نے محنت کی تو کامیاب ہو جائے گی. اف شی ورکڈ ہارڈ, پاسٹ سمپل, اف شی ورکڈ ہارڈ شی وڈ سکسیڈ. آگے سینٹینس دیکھیں, اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا. یہ دوسری ایگزامپل ہے کنڈیشنل ٹو کی, کنڈیشنل امپروبیبل کی. اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو کامیاب زندگی گزارو گے. کیا پاسٹ میں, آگے فیوچر آ گیا. اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو کامیاب زندگی گزارو گے. اب یہی بیٹا فارمولا اس پہ اپلائی کریں. اف پہلا حصہ جو کنڈیشنل حصہ ہے پاسٹ سمپل میں, اور اس کے بعد وڈ کے ساتھ فرسٹ فارم. اف یو ایکٹڈ اپون مائی ایڈوائس, اگر تم نے میری نصیحت پہ عمل کیا, اف یو ایکٹڈ اپون مائی ایڈوائس you would lead a successful life. You would lead a successful life. اب آگے آ جاتے ہیں دوسرا, اس کا کنڈیشنل ٹو میں. یہ تھا کنڈیشنل ٹو یا کنڈیشنل امپروبیبل. اب ہم آ رہے ہیں کنڈیشنل تھری. کنڈیشنل اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل امپاسبل, جب چیز ناممکن ہو چکی ہوتی ہے, جو ماضی ہو جاتی ہے. اگر وہ محنت کرتی گزر گیا, پاس میں چلا گیا, پرفیکٹ ہو گیا, تو امتحان میں اول آ جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹ آ چکا ہے, امتحان بھی دے دیا اس نے محنت بھی نہیں کی, اور نتیجہ کیا نکلا, وہ کوئی نمایاں نمبروں سے یا نمایاں پوزیشن سے پاس نہیں ہوئی. تو پھر یہ کہا اگر وہ محنت کرتی تو امتحان میں اول آ جاتی. یہ کنڈیشنل تھری ہوتا ہے, دونوں حصے اس کے پاس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کے لیے بیٹا سنٹیکس ہے, یہ دیکھیں آپ. اف اس کے بعد آپ پہلا حصہ جو پاس پرفیکٹ میں کریں گے, ہیڈ کے ساتھ ورب کی یس پاس پارٹیسپل فارم آئے گی, پاس پارٹیسپل لگائیں گے تھرڈ فارم, اور پھر دوسرے حصے میں بیٹا جو کنکلوسیو ہے وڈ ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے. اگر وہ محنت کرتی, if she had worked hard, if she یہ سبجیکٹ ہو گیا, یہ آپ کا ہیلپنگ ورب ہو گیا, یہ آپ کا ورب ہو گیا. if she had worked hard she would have come first in the examination. if she had worked hard she would have come first in the examination. Oh yes, I got your another question. جی آپ کا سوال بیٹا مجھے آ گیا, کسی بچے نے کسی بچی نے اب بھی لیکچر کے دوران اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ اسٹینڈ فرسٹ کیوں نہیں لکھا, کم فرسٹ کیوں لکھا, کیا وہ نہیں آ سکتا؟ ایبسلیوٹلی نہیں آ سکتا, ایبسلیوٹلی نہیں آ سکتا. کیوں سر کیوں؟ میں نے جب سوال سن لیا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بیٹا امتحان, اب جب کوئی گیمز وغیرہ ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا اس میں وکٹری سٹینڈز لگے ہوتے ہیں, یہ تھرڈ پوزیشن والا ذرا اوپر, سیکنڈ والا, پھر فرسٹ والا سب سے اوپر والی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو وہ سٹینڈ جب آتا ہے, انفیکٹ وکٹری سٹینڈ پہ جب آپ جاتے ہو, یہ امتحان کی جو کامیابی ہوتی ہے یہ کوئی انفیکٹ اس کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہوتی. ویئر ایور یو آر, ایک ایبسٹریکٹ ایک چیز ہے, ایک احساس کا نام ہے کہ آپ بس اول آ گئے ہو. آپ کو کس طرح وکٹری سٹینڈ پہ نہیں کھڑا کیا جاتا کہ آپ نے کوئی کپ جیتا ہوا ہے. انفیکٹ بہت بڑا مارکا ہے کہ آپ امتحان میں اول آتے ہیں, پوزیشن ہولڈر ہے بہت, لیکن اس کے لیے پراپر ورڈ بالکل بھی گرامرین سپورٹ نہیں کرتے, اور اس کو ایبسلیوٹلی غلط قرار دیتے ہیں کہ آپ
اسٹینڈ اس کے لیے یوز کریں. ریممبر امتحان میں کامیابی, زندگی میں کامیابی جو ہے اس کے لیے کم فرسٹ یوز کرنا ہے, کم سیکنڈ یوز کرنا ہے, کم تھرڈ یوز کرنا ہے. ہوپفلی یو گاٹ دس آئیڈیا. اچھا ایک اور اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کنڈیشنل 3 کی. اگر آپ میرے گھر آتے تو میں آپ کی خوب خاطر تواضع کرتا. چلیں اس میں آپ کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آئی وی کے ساتھ ہم کیا یوز کریں, اور یہ بھی آپ کو یوز ملے گا گھر میں آنا. ایک کہ ان فیکٹ وٹ از دی فیشن, what is in vogue, we ought to use such kind of phrases. Look at this, اگر آپ میرے گھر آتے تو نیچرلی آپ کہتے ہیں if you come to my home. غلط نہیں ہوتا بیٹا, غلط نہیں ہوتا, but it's very old fashioned. But modern trends have been changed. Language ایک جو انگلش لینگویج, کوئی بھی زبان جو ہے وہ ایک لیونگ بینگ کی طرح ہوتی ہے, اس میں چینجز آتی ہیں. جس طرح آپ چھوٹے بچے سے لے کے یہاں تک پہنچے ہو تو آپ کے اندر تغیرات ہیں, آپ چینجز کو آبزرو کرتے ہو, تو اسی طرح لینگویج کے اندر بھی چینجز آتی ہیں. تو ان فیکٹ یہ بہت ہی اولڈ قسم کی کنونشنل اولڈ اپروچ ہے کہ کم ایٹ ہوم. ماڈرن جو ڈیز ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے مائی پلیس. پلیس گھر کے لیے پلیس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اگر آپ میرے گھر آتے, if you had come to my place, if you had come to my place, I would have entertained you well. I would have entertained you well. بیٹا اب یہ اس کا 5th یوز لاسٹ, اور 5th یوز ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, کاش. یہ کاش, اگر, لیکن, یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہماری زندگی کا بہت ہی ایک بڑا حصہ ہے اگر, لیکن, کاش. کاش ایسا ہو جاتا, اگر ایسا ہو جاتا, لیکن ایسا نہ ہوا. تو پھر کاش کا یوز بیٹا ایک چیز دھیان میں رہے کہ ہماری جو آپ کے پاس جو آپ کو گرامرز ایڈوائز کی گئی ہیں وہ لوکل جو گرامرز ہیں, جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت ساری اس کے اندر پرابلمز ہیں, جیسے کہ وہ صرف 8 کے جو قسموں کے پیسوز بناتے ہیں, میں نے آپ کو 12 بھی کر دیے. اسی طرح وہ وڈ دیٹ کے ساتھ انٹرجیکشن یوز کر رہے ہیں, سائن آف ایکسکلیمیشن یوز کر رہے ہیں. وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس تو یہ ہے ہی نہیں, یہ تو ایکسکلیمیشن نہیں ہے, وہ تو صرف جو سائن آف ایکسکلیمیشن ہے وہ آپیٹیٹو سینٹنسز کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ دعائیہ تمنائیہ فکرے میں آتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ آپ ہرگز سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی یہ سائن ہرگز نہیں دیں گے. آئی نیو آلریڈی, میں جانتا تھا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا ہے, دیٹس وائی میں نے اس کو ایکسپلین کیا, چونکہ بک ایسا کہہ رہی, بٹ آپ ایسا نہیں کریں گے. وڈ دیٹ کا مطلب ہوتا ہے کاش. دیکھیں بیٹا اس کا طریقہ ہے کہ اگر وڈ دیٹ کے بعد آپ کوئی ایڈجیکٹیو یوز کرنے جا رہے ہیں, لائک ریچ, پور, گڈ, نوبل, ڈیسنٹ, پولائٹ, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ٹیچر, سی ایس پی آفیسر, لائک کوئی آپ ایڈجیکٹیو یوز کرنے جا رہے ہیں, تو پھر اس سے پہلے کیا کریں گے آپ, کوئی لنکنگ ورب, آپ لنکنگ ورب کوئی نہیں, صرف ایک لنکنگ ورب ہے ور, نو میٹر کہ آپ کا سبجیکٹ سنگولر ہے یا پلورل ہے. وڈ دیٹ کے بعد اگر آپ کو کا خیال ہے یہاں از لگنا ہے یا ایم لگنا ہے یا آر لگنا ہے یا واز لگنا ہے, نہ آپ از یوز کر سکتے ہو, نہ ایم یوز کر سکتے ہو, نہ آر, نہ واز, صرف ور, صرف ور. وڈ دیٹ کے بعد اب یہ دیکھیں ایڈجیکٹیو لگا ہے ریچ, تو کیا کریں گے آپ, اس سے پہلے ور یوز کریں گے. ہاں ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اگر میں نے ہیڈ میں ہی جانا ہے تو پھر آپ ہیڈ بین یوز کر سکتے, اور ہیڈ بین جو ہوتا ہے, ہیڈ بین جو ہوتا ہے وہ ان فیکٹ ور کو اور ایکول ہے, یہ سملر میننگ دیتا ہے. ور کے اور ہیڈ بین کے سملر میننگز ہوتے ہیں. وڈ دیٹ ہی ور ریچ, کاش وہ امیر ہوتا, وڈ دیٹ ہی ور ریچ, کاش تم غریب نہ ہوتے. اب دیکھو پھر ایڈجیکٹیو آ گیا, نہ ہونے کی صورت میں آ گیا, کاش تم غریب نہ ہوتے. اب ایڈجیکٹیو آیا ہے تو یہاں دیکھیں وڈ دیٹ یو ور ناٹ پور, وڈ دیٹ یو ور ناٹ پور. اب یہ تو ہو گیا ایڈجیکٹیو کے ساتھ, کیا ور لگائیں گے وڈ دیٹ کے بعد, جو بھی سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے بعد ور, پھر جو بھی ایڈجیکٹیو ہوئے گا. اگر کوئی ٹینس آ گیا, اگر ورب آ گیا,
اگر would that کے بعد آپ کو کوئی verb یوز کرنا ہے تو بیٹا صرف اور صرف past perfect form یوز کریں گے, had کے ساتھ تھرڈ فارم, صرف اور صرف had کے ساتھ تھرڈ فارم. کاش ہم کہتے ہی اس بات پہ جو ماضی میں مکمل ہو چکی ہوتی. کبھی آپ کہتے ہیں کاش میں محنت کر لوں گا, کاش میں محنت کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں ایسا؟ How absurd it is. Looks clumsy now if you say کاش میں محنت کرتا ہوں, میں کاش میں محنت کرتی ہوں, کاش میں امیر ہوں گی, یہ افسوس کر رہے ہو. کاش میں سی ایس پی بن جاؤں گی, کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں گی, افسوس کر رہے ہیں آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے, نہ پریزنٹ میں نہ فیوچر میں. یہ ہمیشہ ماضی اور ماضی مکمل میں بات کریں گے. اس لیے جب بھی ٹینس یوز کرنا ہوگا آپ ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم یوز کریں گے. کاش وہ میری نصیحت پر عمل کرتی, کاش وہ میری نصیحت پر عمل کرتی. Would that she had acted upon my advice. Would that she had acted upon my advice. ایک اور verb کے یوز کی ایگزامپل لیتا ہوں. کاش وہ سوکھی روٹی نہ کھاتا, کاش وہ سوکھی روٹی نہ کھاتا. Would that he had not eaten the stale bread. Would that he had not eaten the stale bread. You may use as well. اگر particular کوئی ہے تو is fine. Would that he had not eaten a stale bread. Indefinite article is fine here. Would that he had not eaten a stale bread. اب پھر ایک آگے لاسٹ ایگزامپل میں نے لی ہے, کاش آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے, کاش آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے. اب یہاں پر کاش پھر ایڈجیکٹو آ گیا, پھر ایڈجیکٹو آ گیا تو پھر ہم اسی کنڈیشن پہلی کنڈیشن میں جائیں گے. Would that you were the prime minister of the country. Would that you were the prime minister of the country. So let me sum up the whole lecture. بیٹا میں نے آپ کو آج would اور would that کا یوز کروایا. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا اس کا would کا یوز بتایا کہ یہ will کے پاس کے طور پہ یوز ہوگا. جب اب will کو ماضی میں, جب مستقبل میں, گزشتہ زمانے کے مستقبل کو ہم نے ماضی میں جب ریفلیکٹ کرنا ہوگا تو will کا پاس would بنے گا. یہاں ایگزامپلز دی. دوسرے جملے پہ میں نے بتایا جو ہم ماضی میں عادتاً کام کرتے رہتے تھے, جو روٹین کے جو کام ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا یوز کروایا آپ کو. پھر تیسرے نمبر پہ آپ سے کو بتایا کہ would تب یوز ہوتا ہے جب ہم نے کسی سے کوئی سوال پوچھنا ہے, پولائٹلی پوچھنا چاہتے ہیں, اس میں ہم ریفائننس, ہم اس میں پولائٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں, لہجے میں نرمی لانا چاہتے ہیں, یا ریکویسٹ کا انداز لینا چاہتے ہیں, یا کوئی ہمبل انٹریٹی بڑی مؤدبانہ کوئی گزارش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم would کا یوز کریں گے, نہ کہ will کا یوز کریں گے. اور فورتھ میں نے بتایا اگر کنڈیشنل امپرابیبل اور کنڈیشنل امپاسبل, یعنی کنڈیشنل 2 اور کنڈیشنل 3 میں اگر اس کا کنکلوسو پورشن ہوگا تو اس جو کنکلوسو جو نتیجے والا حصہ ہے, جو اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے, جو اس کی ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے, اس میں ہم would یوز کریں گے چاہے آپ کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو. اب نے پھر یہاں ڈسکس کیا کہ اگر یہ کنڈیشنل 3 ہے تو پھر if کے بعد پہلے حصے میں ہم پاس پرفیکٹ یوز کرتے ہیں, اور جب ڈیپینڈنٹ کلاز کے اندر would have کے ساتھ تھرڈ فارم یوز کریں گے. The last but not the least is the use of would that. ابھی میں نے کاش کا یوز بتایا, اس میں بتایا کہ اگر would that کے بعد, کاش کے بعد کوئی ایڈجیکٹو آ رہا ہے تو سبجیکٹ کے بعد آپ ور لگائیں گے, یا had been بھی یوز کر سکتے ہیں. بٹ I advise you کہ had been اپنے نالج کے لیے رکھ لے کہ یہ لگتا ہے, یوز ور کریں. نہیں غلط نہیں وہ ہوگا, بٹ دیٹ ول گو ٹو شیکسپیرین ایج, بڑے پورا. آپ ماڈرن دور کے لوگ ہو, ماڈرن دور کے بچے ہو, یو آؤٹ ٹو لرن ماڈرن انگلش. Yes, I am hearing that. A very old man is teaching you a very modern language. Yes, I can hear you. The way what you are thinking, you naughty boys and girls, you are thinking like that, na? A very old man is telling us modern ways. Yes, I'm very modern. Would that, یہاں میں نے کہا کہ اگر ایڈجیکٹو آئے گا تو آپ ور کا یوز کریں گے. اگر کوئی ٹینس یوز کرنا ہے تو صرف اور صرف پاسٹ پرفیکٹ یوز کر سکتے ہیں. Hopefully بیٹا you would have enjoyed this lecture.
like in a normal way or more excitedly? I'm excited to know that. I think you have enjoyed it more. You got much information from that. It was, the use of